बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको साइंस की एक ऐसी तहकीक के मुतल्लिक बताएंगे जो हदीस मुबारका के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। एक ऐसी तहकीक जिसके मुताबिक क़यामत की एक और निशानी पूरी होने के करीब है। इसके साथ साथ आपको क़यामत की उन निशानियों के मुतल्लिक भी बताएंगे जो अब तक पूरी हो चुकी हैं, और वो कौन सी निशानियां हैं जो अहादीस मुबारका की रूह से क़ुर्ब क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी। इन तमाम बातों के मुतल्लिक जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, क़यामत यानी इस कायनात और इसके अंदर मौजूद हर जिंदा और बेजान चीज का फना होना और इसके बाद दोबारा जिंदा किए जाना क़यामत कहलाता है। दुनिया का हर इंसान चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी न किसी तरह से क़यामत और दुनिया के एक दिन खात्मे पर यकीन रखता है। लेकिन ये क़यामत कब आएगी इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। दुनिया में आने वाले हर एक पैगंबर ने अपनी उम्मत को क़यामत के मुतल्लिक डराया और उसके मुतल्लिक आगाह किया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, लिहाजा आपने क़यामत की तमाम छोटी और बड़ी निशानियों को इसलिए बता दिया कि जब वो वक्त आए तो मुसलमान इन तमाम इलामात को देखकर समझ जाएं और वो अपनी गलतियों गफलतों से तौबा करके अल्लाह की तरफ लौट आएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया के अंदर तशरीफ आवरी और आपकी वफात बज़ात खुद क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है कि इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं आएगी और इसी उम्मत मुहम्मदिया पर क़यामत कायम होनी है। इन तमाम निशानियों को दो ग्रोहों के अंदर बांटा गया है। एक तो इलामात सुगरा यानी क़यामत की छोटी निशानियां, और एक हैं इलामात कुबरा यानी बड़ी निशानियां। मिसाल के तौर पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, दज्जाल का निकलना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, याजूज माजूज का ज़ाहिर होना और दाबतुल अर्ज़ का निकलना वगैरह। जबकि इलामात सुगरा के अंदर बहुत सी निशानियां शामिल हैं जिनमें ज़्यादातर उस मशहूर तरीन हदीस मुबारका के अंदर बयान होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफहूम है कि जब क़यामत का वक्त आएगा तो अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा, यानी इल्म वाले लोग ख़त्म हो जाएंगे और हर जगह जहालत फैल जाएगी, हर जगह पर फहाशी आम हो जाएगी। और उसके बाद फरमाया कि मर्दों की तादाद कम हो जाएगी और औरतों की तादाद ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतना ज़्यादा कि एक मर्द के हिस्से में 50 औरतें आएंगी। अब तक इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक ये आखिरी निशानी आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से पूरी हो रही थी कि दुनिया के अंदर होने वाली 2 आलमी जंगों की वजह से मेल और फीमेल पॉपुलेशन का तनासब तकरीबन आधे हिस्से तक पहुंच गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि हर जंग के अंदर दोनों तरफ हजारों लाखों की तादाद के अंदर मर्द फौजी मरते हैं। किसी हादसात या कुदरती मौत के अंदर भी मर्दों की मौत का तनासब औरतों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा देखने में आया है, और शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक मर्दों की तादाद के अंदर वाज़े और मुसलसल कमी की यही वजह हो सकती है। मिसाल के तौर पर पहली जंग अजीम के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ लोग मारे गए, जिनमें सीधा सीधा 1 करोड़ मिलिट्री यानी आर्मी के लोग थे, जबकि 1 करोड़ सिविलियन यानी आम लोग थे। इन आम लोगों के अंदर भी ज्यादा तादाद मर्दों की थी, जबकि दूसरी जंग अजीम के अंदर 8.5 करोड़ लोग टोटल मारे गए हैं, जो इस वक्त दुनिया की टोटल आबादी का 4% थे। 2.5 करोड़ मिलिट्री, जिनमें से ज्यादातर मर्द थे, जबकि 5.5 करोड़ सिविलियन थे, जो भी मुल्क की आलमी जंगों के अंदर शामिल थे। मिसाल के तौर पर जर्मनी, रूस, जापान और दूसरे यूरोपियन ममालिक से इनके अंदर मर्दों की तादाद 20% तक गिर गई। सोवियत यूनियन या मौजूदा रूस की हालत तो यहां तक पहुंच गई थी कि हर 100 औरतों के मुकाबले में 70 मर्द बाकी रह गए थे।
1945 کے اندر دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ٹرینڈ پھر سے بیلنس ہونا شروع ہو گیا، مردوں کی تعداد پھر سے بڑھنے لگی۔ حالانکہ عورتوں کے مقابلے میں دنیا کے اندر ان کی تعداد تناسب کے حساب سے ابھی بھی کافی کم ہے، لیکن ہم اسے عالمی طور پر قیامت کی نشانی کے طور پر نہیں دیکھ سکتے، جو کہ حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ ایک وقتی کمی تھی۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ میڈیکل سائنس نے حال ہی میں ایک ایسی کھوج کی ہے جو کہ اس قیامت کی نشانی کو واضح طور پر کنفرم کر رہی ہے۔ انسانوں میں دو طرح کے سیکس کروموسومز پائے جاتے ہیں، ایکس اور وائی کروموسومز۔ مرد اور عورت دونوں کے اندر ایکس کروموسومز پائے جاتے ہیں، جبکہ عورتوں کے اندر 2 ایکس کروموسومز، جبکہ مرد کے اندر 1 ایکس اور 1 وائی کروموسومز پایا جاتا ہے، جو کہ ان کا جنڈر یعنی جسم کی بناوٹ، ان کے ہارمونز اور ان کی ورکنگ کو ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ حالیہ ریسرچ کے مطابق مرد کے اندر وائی کروموسومز کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اگلی نسل کے اندر زیادہ تر لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں سے مسلسل جاری ہے۔ 2020 کے اندر ایک مشہور ترین سائنس میگزین نیچر کے اندر ایک رپورٹ شائع کی گئی، جس کے مطابق ایکس کروموسوم جو کہ 1000 کے قریب انسانی فنکشن کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ تو اب تک محفوظ ہیں، لیکن وائی کروموسومز جو کہ میل جینڈر کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ان کے تمام فنکشنز کو پرفارم کرتے ہیں، وہ 50 کے قریب ایسے فنکشنز کو پرفارم کرتے ہیں جو کہ صرف میلز کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل ہی ختم ہو جائیں، لیکن اس عمل کے اندر لاکھوں کروڑوں سال کا وقت بھی لگ سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، یعنی اس کا اثر ہمیں انتہائی تیزی سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مردوں کے اندر وائی کروموسومز کی کمی کی وجہ سے فیمیلز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ میلز کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ عمل اس طرح سے قدرتی طور پر ہو رہا ہے جس کے اندر نہ صرف انسان کی کوئی مرضی شامل ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اختیار۔ اب ذرا غور کریں کہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی مردوں کی کم تعداد کی بات کی گئی ہے، نہ کہ اس کے مکمل خاتمے کی۔ لہٰذا آنے والے کچھ وقت کے اندر، کچھ سالوں کے اندر یا کچھ دہائیوں کے اندر ہم اس کا اثر واضح طور پر دیکھ پائیں گے کہ ہماری سوسائٹیز آہستہ آہستہ مردوں سے خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وائی کروموسوم کے بغیر بھی انسان قدرتی طور پر میل جاندار کو پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ تجربے کے دوران جاپان کے سپنی ریٹس یعنی چوہوں کی ایک نسل جو کہ اپنے وائی کروموسومز کو کھو چکے تھے، وہ اپنے قدرتی جینیٹک سسٹم سے میلز کو ابھی بھی پیدا کر رہے تھے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ معاملہ انسانوں کے کیس کے اندر بھی ممکن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ صرف انسانوں کے لیے اندازہ ہے، کوئی پروف نہیں ہے، اور دوسرا یہ پروسیس آج سے نہیں بلکہ میڈیکل سائنس کے مطابق جانداروں کے اندر 160 ملین سال پہلے شروع ہو چکا ہے، کیونکہ اس ٹائم کے اندر وائی کروموسومز کے اندر 1428 جینز تھے جو کہ کم ہو کر اب صرف 45 ہو چکے ہیں۔ آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ صرف یہی ایک میڈیکل فیکٹر نہیں ہے جو لگاتار مردوں کی پاپولیشن کو کم کر رہے ہیں، بلکہ اور بھی بہت سے فیکٹر اس کے ذمہ دار ہیں۔ مثال کے طور پر مرد زیادہ رسکی کاموں کے اندر شامل ہوتے ہیں، جنگوں کے اندر شامل ہوتے ہیں جہاں پر ان کی ڈیتھ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ خاص طور پر یورپی ملکوں کے اندر بچے کم پیدا کرنے کی کوشش کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کے اندر وائی کروموسومز کی واضح طور پر کمی ہو گئی ہے۔ ان کا فرٹیلیٹی ریٹ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، جو کہ زیادہ عورتوں کو پیدا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ عورتیں قدرتی طور پر بھی مردوں سے زیادہ لمبی عمر جیتی ہیں، اور دنیا کے زیادہ تر بوڑھے لوگوں کی لسٹ کے اندر ڈومیننٹ آپ کو ہمیشہ فیمیل ہی دکھائی دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کے اندر عمر بڑھنے کی وجہ سے ان کے اندر وائی کروموسومز کی تعداد ویسے ہی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس نے اس وائی کروموسومز کو 1990 کے اندر پہلی بار دریافت کیا، جو کہ ہزاروں سالوں کا ارتقائی عمل طے کر کے 900 کے قریب اپنے جینز کو کھو چکا تھا۔ یہ وائی کروموسوم ایس اور X9 کا ایک جین ریلیز کرتا ہے جو کہ میل جینڈر کو ٹریگر کرتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں جس میڈیکل سائنس کو 1990 کے اندر جدید میڈیکل ایکوپمنٹ اور ریسرچ سے یہ بات پتہ چلی ہو، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کیسے جان لیا
کہ مستقبل میں انسانوں کے اندر یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ مرد عورتوں کی تعداد کے اندر بہت کم رہ جائیں گے، اتنا کم کہ 50 عورتوں کے مقابلے میں صرف ایک مرد، اور یہ بہت غیر معمولی عمل قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، لیکن صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ اللہ کے سوا ان کو مستقبل کی یہ خبر اور پیشین گوئی بھلا کون دے سکتا تھا، جو کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اور انسان کو پیدا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ ہی فرمایا تھا، اور اب اس اہم ترین نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ قیامت کے اندر آخر کتنا وقت باقی ہے۔ ناظرین، یہاں اگر قیامت کی مزید نشانیوں کے متعلق بات کی جائے جو کہ پوری ہو چکی ہیں، تو سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبی الساعہ لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دنیا کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں گے، نا اہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نا اہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ اس کام کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے۔ امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی۔ امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کی بجائے رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقوں کے سردار بن جائیں گے۔ شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی، ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا، جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا۔ ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی۔ عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں 30 بڑے قذاب اور دجال آئیں گے۔ ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عراق کا مشہور دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے۔ چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو۔ جب یہ علامتیں ظاہر ہو چکیں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا۔ اس میں سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ پھر پے در پے کئی نشانیاں ایسی ظاہر ہوں گی جیسے ہاتھ کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، ان میں سے بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہمیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ معروف علماء اکرام نے اس حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور بتا دیا ہے کہ اس میں سے بیشتر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور قیامت اب قریب تر آ چکی ہے۔ ان پوری ہو جانے والی نشانیوں میں کرونا وائرس کی وبا، ٹیکنالوجی کا عروج اور ایلون مسک کا اسپیس ایکس مشن کے تحت انسانوں کو کامیابی سے خلا میں پہنچانا اور دیگر وغیرہ شامل ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے علماء کرام نے کرونا وائرس کے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے ان علماء کرام کا کہنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت سے قبل ایک بہت بڑی وبا پھیلے گی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ممکنہ طور پر کرونا وائرس ہی وبا ہو سکتی ہے۔ علماء کرام قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قیامت سے قبل ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا۔ چنانچہ علماء کا کہنا ہے یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا آنے کے بعد دنیا سے اس قدر باہم مربوط اور منسلک ہو گئی ہے
کہ کسی کو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا، ایسا لگتا ہے کہ وقت پر لگا کر اڑ رہا ہے۔ اس نشانی کے متعلق حدیث پر رائے دیتے ہوئے عالم دین شیخ ابن باز نے کہہ رکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ایک خط ڈاک کے ذریعے بھیجے جاتے تھے اور دوسرے شخص تک پہنچنے میں ہفتے اور مہینے لگتے تھے۔ اس سے پہلے مواصلات کے ذرائع اس سے بھی سست تھے، لیکن آج آن واحد میں پیغامات دنیا کے کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ رہے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے کہ آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں وقت ایک طرح سے اپنی اہمیت ہی کھو چکا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام اس نشانی کے متعلق بھی یہی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری ہی میں ایک اور نشانی بتائی گئی کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارتیں بنانے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے زیادہ بلند ترین عمارتیں موجود ہیں وہاں کے حکمران اور شہری اسے اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ ایسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف اگر قیامت کی بڑی نشانیوں کے متعلق بات کریں تو حضرت حذیفہ بن اسید غفاری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہوئے اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ نے پوچھا تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ اکرام نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہ 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دخان یعنی دھوئیں، دجال، دابت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج، 3 بار زمین کا دھسنا، اور اس کی آخری علامت آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو سب سے بڑی نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی دخان ہے، جو ایک بہت بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 دن تک چھایا رہے گا۔ اس کی وجہ سے تمام لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمان تو صرف دماغ اور حواس کی قدورت اور زکام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین کفار بے ہوش ہو جائیں گے، اور ان کے ہوش و حواس اس طرح ہو جائیں گے کہ بعضوں کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ اس دھوئیں کا نام دخان ہے۔ آسمان کے دھواں لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت آسمان پر دھواں ظاہر ہوگا، اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایام قحط میں کفار کی بھوک کی کیفیت کو مجازن دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، یہ قیامت کی پہلی بڑی نشانی کے حوالے سے تفصیلی تذکرہ تھا۔ اب بات کرتے ہیں قیامت کی دوسری بڑی نشانی کی۔ تو یاد رہے کہ 10 بڑی نشانیوں والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو دوسری بڑی نشانی بتلائی ہے وہ ہے دجال کا ظہور۔ یاد رہے کہ دجال کے فتنوں کو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے دجال کے متعلق آپ کو تفصیل سے بتاتے چلیں کہ دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، دجال کے مکر کیا ہوں گے، وہ کہاں موجود ہے اور اس کا ظہور کہاں سے ہوگا، اور اس کو کون قتل کرے گا۔ روایات میں آتا ہے دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگت کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، بروایت صحیح بخاری و مسلم۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، بروایت صحیح مسلم۔ اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا، بروایت مسلم شریف۔ یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کر دے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ دوستو کہتے ہیں کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کروائے گا۔ اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا۔ مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا،
اور جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اس قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر اور تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ دوستو، روایت کے مطابق اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا، اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ دوستو، روایات کے مطابق اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ اور فرمایا ایک فتنہ دجال کا یہ ہے کہ ایک شخص کو مار کر اور اس کو چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا دیکھو اس بندے کو اب میں ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کسی دوسرے کو خدا مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ اور دوستو، یہ بھی فرمائے گا کہ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم کرے گا تو مینا برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکیں بھری ہوئی ہوں گی، تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ زمین کا کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دجال شام و عراق کے مابین خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا جسے ہر مومن عالم یا جاہل پڑھ سکیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی تباہ کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں۔ پیارے دوستو، جہاں تک بات ہے دجال کے قتل کی اور اس سے پہلے لڑی جانے والی لڑائیوں کی، تو اس حوالے سے تفصیلی حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اہل روم آماب یا دابق کے مقام پر نہ پہنچ جائیں۔ پھر ان سے لڑنے کے لیے اس زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور اب مسلمان ہو چکے ہیں انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے نہیں واللہ، ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اب 1/3 مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا، یعنی انہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی۔ 1/3 مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء یعنی بہترین شہداء قرار پائیں گے، اور باقی 1/3 مسلمان فتح حاصل کر لیں گے، جس کے نتیجے میں آئندہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ اور مامون ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں اور بستیوں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی لشکر دجال کے مقابلے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائے گا، لیکن یہ خبر غلط ہوگی۔ جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔
وہاں ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے میں ہی مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی اور مع بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم دیں گے۔ اللہ کا دشمن یعنی دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا اور وہ اپنے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھلائیں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ ناظرین، دخان اور دجال کے حوالے سے تفصیل آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی دو نشانیاں ہیں۔ دوستو، تیسری بڑی نشانی ہے دابۃ الارض۔ دابۃ الارض سے مراد ایک ایسی عجیب الخلقت اور نادر شکل کا جانور ہے جو مسجد حرام میں کوہ صفا اور مروہ کے درمیان سے برآمد ہوگا اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ جانور چوپایا کی صورت میں ہوگا جس کی درازی 60 گز ہوگی۔ اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبہ کی مشرقی جانب ہے یکا یک زلزلہ سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ وہ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا۔ دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو صاحب ایمان ہوگا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے چھوئے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو کافر ہوگا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے سیاہ مہر لگا دے گا اور اس کے منہ پر کافر لکھ دے گا۔ ابو داؤد میں ہے کہ دابۃ الارض 3 مرتبہ نکلے گا، دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا اور اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک نہ پہنچے گا، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر جب لوگ اللہ کی سب سے حرمت و عظمت والی مسجد حرام میں ہوں گے، اسی وقت اچانک دفتن دابۃ الارض انہیں وہیں دکھائی دے گا کہ رکن مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے منہ کو مثل روشن ستارے کی طرح منور کر دے گا۔ اس سے بھاگ کر کوئی نہ بچ سکے گا اور نہ چھپ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا۔ یہ اس کو کہے گا اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی پیشانی پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے ان نشانات کے بعد کافر مومن کو صاف طور پر امتیاز ہو جائے گا، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر۔ یہ روایت حذیفہ ابن اسید سے موقوف بھی مروی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا جب آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، لیکن اس کی اسناد صحیح نہیں ہے۔ صحیح مسلم ہے کہ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابۃ الارض کا ضحیٰ کے وقت آ جانا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ہوگا اس کے بعد ہی دوسرا ہوگا۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کی آمد سے پہلے نیک اعمال کر لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھوئیں کا آنا، دجال کا آنا اور دابۃ الارض کا آنا۔ یہ حدیث اور سندوں سے دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی تفصیل دابۃ الارض کے حوالے سے جو مختلف روایات میں بیان ہوئی ہے اور آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اب تذکرہ کرتے ہیں باقی نشانیوں کا۔ دوستو، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں، مگر جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت سے اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کافروں اور پیغمبروں کے مخالفین کو اور اپنی آیات کے جھٹلانے والوں کو، اپنی راہ سے روکنے والوں کو ڈرا رہا ہے کہ کیا انہیں قیامت کا انتظار ہے جب فرشتے بھی آئیں گے اور اللہ قہار بھی۔ وہ وقت بھی ہوگا جب ایمان بے سود
اور توبہ بیکار ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ جب یہ نشان ظاہر ہو جائے گا تو زمین پر جتنے لوگ ہوں گے سب ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان محض بے سود ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی اور حدیث ہے، جب قیامت کی 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو بے ایمان کو ایمان لانا، خیر سے رکے ہوئے لوگوں کو اس کے بعد نیکی یا توبہ کرنا کچھ سود مند نہ ہوگا، سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا آنا، دابت الارض کا ظاہر ہونا۔ جبکہ مذکورہ حدیث میں سورج کا نکلنا چوتھے نمبر پر بیان ہوا ہے۔ اگلی نشانی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا۔ چنانچہ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی سفید مینار پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو دروازہ لد پر قتل کر دیں گے۔ لد شام میں ایک موضوع کا نام ہے اور بعض حضرات نے اس کو فلسطین کے ایک موضوع کا نام بتایا ہے۔ پھر آپ کا نکاح ہوگا اور آپ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے اور آپ کی تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، جیسا کہ دجال کے ذکر میں اس کی تفصیل آپ نے ملاحظہ کی۔ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یکے بعد دیگرے ہوگا، یعنی پہلے دجال کا ظہور ہوگا اور جیسے دجال کے زمانہ میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، جو اللہ کے حکم سے دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ دوستو، اگلی نشانی یاجوج ماجوج کے انخلا کی ہے، جو مذکورہ حدیث کی روح سے قیامت کی چھٹی بڑی نشانی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، یاجوج ماجوج دراصل 2 قبیلوں کے نام ہیں جو یافس ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ دونوں قبیلے بہت وحشی مگر طاقتور تھے۔ ان کا خاص مشغلہ لوٹ مار اور زمین پر فساد پھیلانا تھا۔ یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اس کو ذوالقرنین نے ایک ایسی دیوار سے جس کی بلندی اس گھاٹی کے دونوں طرف کے پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچتی ہے اور موٹائی 60 گز ہے، بند کر دیا تھا تاکہ لوگ ان قبیلوں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب قیامت آنے کو ہوگی اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قرآن پاک میں مزید اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کا انخلا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا، اور یہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ دجال پہلے آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا جو اس کا قتل کریں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں یاجوج ماجوج کا انخلا ہوگا جو آپ ہی کی دعا سے ختم ہوں گے۔ یاد رہے کہ یہ بات حدیث پاک میں بیان ہو چکی ہے کہ قیامت کی یہ بڑی نشانیاں اس کے اوپر نیچے ظاہر ہوں گی، جیسے کہ تسبیح کے دانے ٹوٹنے پر اوپر نیچے گرتے ہیں۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں زمین میں دھنسنے کا، جس کو مذکورہ حدیث میں 3 خسوف کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خسوف کا ذکر 3 نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ خسوف کے بارے میں ابن مالک نے کہا، عذاب الہی کے طور پر زمین کا دھنس جانا مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں واقع ہو چکا ہے، لیکن احتمال ہے کہ یہاں حدیث میں جن 3 خسوف کا ذکر فرمایا ہے وہ پہلے واقع ہو چکنے والے خسوف کے علاوہ ہوں گے اور ان سے بہت زیادہ سخت ہوں گے۔ معلوم ہوا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روئے زمین پر زمین کے پھٹ جانے یا دھنس جانے کے 3 ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اثرات بہت ہی ہولناک ہوں گے۔ یوں تو دنیا میں پہلے بھی زمین کے پھٹنے کے ایسے کئی واقعات سننے کو مل چکے ہیں، لیکن جن واقعات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ ہماری سوچ سے بالا تر ہیں۔ وہ کس قدر بھیانک عذاب ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی بھی اس کے خوف سے بچ نہیں پائے گا۔ زمین کا دھسنا قیامت کبریٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ کب ہونا ہے، کس جگہ ہونا ہے، اس کا علم تو اللہ پاک کی ذات اقدس ہی جانتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سمتوں کی طرف اشارہ ضرور کر گئے ہیں کہ ایک دفعہ اہل مغرب کی طرف ہوگا، وہ اس قدر بھیانک ہوگا کہ پورا مغرب اس کے خوف کی لپیٹ میں ہوگا، جبکہ دوسرا واقعہ اہل مشرق کی طرف ہوگا اور تیسرا واقعہ اہل عرب کی سرزمین پر ہوگا۔ یاد رہے، زمین کا دھس جانا اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالی، نافرمانی، ناشکری اور اس کے عذاب کو دعوت دینے کی طرف اشارہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے جیسے آنے والے وقت میں روئے زمین پر صرف بدکار، گنہگار اور نافرمان لوگوں کا ڈیرا ہوگا۔
जो कसरत गुनाह की दलदल में जकड़े होंगे। लोगों के रोज़ो शब और मसरूफियात का अंदाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से वाज़े होता है कि मेरी उम्मत के कुछ लोग खाने पीने और लहू लाभ में रात गुजारेंगे। जब सुबह होगी तो सब के सब खंजीर बन चुके होंगे। इस उम्मत के बाज़ कबाइल को उनके घरों समेत ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। जब सुबह होगी तो लोग कहेंगे कि आज रात बनु फलां को ज़मीन में धंसा दिया गया, आज रात फलां कबीले के घरों को ज़मीन में धंसा दिया गया। उन पर पत्थर बरसाए जाएंगे और उन पर मनहूस हवा भेजी जाएगी जो उन्हें इस तरह रेजा रेजा करके उड़ा देगी जिस तरह कौमों को उनके शराब पीने, सूद खाने, मुर्दों के रेशम पहनने, गाना बजाने वाली औरतों के इख्तियार करने और किता रहमी करने की वजह से बीखोबंद से उड़ा चुकी है। दोस्तों, ये था खुसूफ यानी ज़मीन के धंस जाने का। अगली निशानी आग है जिसके बारे में फरमाया कि लोगों को हाँक कर ज़मीन हशर की तरफ ले जाएगी। इस ज़मीन हशर से मुराद मुल्क शाम का वो इलाका है जहां वो आग लोगों को ले जाकर छोड़ देगी। बाज़ हजरात ने ये कहा कि ये ज़्यादा सही बात है कि उस आग की इब्तदा मुल्क शाम से होगी, या ये कि मुल्क शाम को इस कदर वसी व फराग कर दिया जाएगा कि पूरे आलम के लोग इसमें जमा हो जाएंगे। इस मौके पर इस बात की वजाहत भी ज़रूरी है कि इस सिलसिले में बुखारी की जो रवायात हैं इसमें यह फरमाया गया कि क़यामत की अलामतों में से सबसे पहली अलामत वो आग होगी जो लोगों को मशरिक़ की तरफ से घेर कर यानी हाँक कर मगरिब की तरफ ले जाएगी, जो कि हकीकत में वो आग सबसे आखिरी अलामत होगी, जैसा कि यहाँ हदीस में मज़कूर तरतीब से भी वाज़े होता है। बस इस तज़ाद को इस तावील से दूर किया जाएगा कि क़यामत की सबसे आखिरी निशानी मज़कूरा आग होगी, और बुखारी की रवायत में आग को जो सबसे पहली निशानी करार दिया गया है वो इस एतबार से कि आग क़यामत की उन निशानियों में सबसे पहली निशानी होगी जिसके बाद दुनिया की चीज़ों में से कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, बल्कि इन निशानियों के वक़ूफ़ पज़ीर होने के साथ ही सूर फूंक दिया जाएगा। इनके बरखिलाफ यहाँ हदीस में जिन निशानियों का जिक्र किया गया है उनमें से हर एक निशानी के बाद दुनिया की चीज़ें बाकी रहेंगी। दोस्तों, रवायात में ऐसी हवा का जिक्र भी किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। ये रवायत बज़ाहिर इन रवायात के खिलाफ है जिसमें आग का जिक्र है। बस इन दोनों रवायतों के दरमियान मुताबकत और यकसानियत पैदा करने के लिए यह कहा गया कि इस दूसरी रवायत में लफ्ज़ नाज से मुराद कफ़ार हैं और उनको हाँकने वाली आग हवा के सख्त झक्कड़ के साथ मिली होगी ताकि इन कफ़ार को समंदर में धकेलने का अमल ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ पूरा हो। नीज़ मज़कूरा आग जिसका पानी आग की सूरत में तब्दील हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये था तज़किरा क़यामत की 10 बड़ी निशानियों का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।